बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि परवेज इलाही का कांस्टेबल की शहादत पर गैर मुनासिब तबसरा। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर कांस्टेबल की शहादत का मजाक बना दिया। कहा शहीद किस बात का, क्या डाकू पकड़ने गया था? डाकू के साथ जो सलूक होता है वही इसके साथ हुआ है। चौधरी परवेज इलाही शहीद का मुकाम भूल गए। सोगवार खानदान का एहसास, ना रोते बिलखते बच्चों का ख्याल आया। शहीद के लवाहिकीन ही नहीं, महकमे पुलिस भी इंतहाई तकलीफ से दो चार है। परवेज इलाही का कांस्टेबल की शहादत पर गैर मुनासिब तबसरा। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर कांस्टेबल की शहादत का मजाक बना दिया। कहा शहीद किस बात का, क्या डाकू पकड़ने गया था? डाकू के साथ जो सलूक होता है वही इसके साथ हुआ है। चौधरी परवेज इलाही शहीद का मुकाम भूल गए। सोगवार खानदान का एहसास, ना रोते बिलखते बच्चों का ख्याल। शहीद के लवाहिकीन ही नहीं, महकमे पुलिस भी इंतहाई तकलीफ से दो चार है। परवेज इलाही का कांस्टेबल की शहादत पर गैर मुनासिब तबसरे में मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। और सर ये फरमाइएगा कि रात एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाकया पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन? शहीद केड़ी गल उसको गोली लगी है, तो क्या आप समझते हैं कि जो आप किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है? और उसकी बेटी है, उसकी बहनें हैं, बहू है, उसकी बीवी है। आप उसके घर इस तरह दरवाजे तोड़ के जाएंगे तो वो क्या समझेगा कि डाकू आ गए? और डाकू के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है। परवेज इलाही का गैर मुनासिब तबसरा आपने सुना। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर कि कांस्टेबल की शहादत का मजाक बना दिया। कहा शहीद किस बात का, क्या डाकू पकड़ने गया था? डाकू के साथ जो सलूक होता है वही इसके साथ किया गया है। चौधरी परवेज इलाही शहीद का मुकाम भूल गए। सोगवार खानदान का एहसास, ना रोते बिलखते बच्चों का ख्याल आया। शहीद के लवाहिकीन ही नहीं, महकमे पुलिस भी इंतहाई तकलीफ से दो चार है। इस हवाले से उन्होंने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया, एक मरतबा फिर से आपको सुनवाते हैं। ये फरमाइएगा कि रात एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाकया पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन? शहीद केड़ी गल उसको गोली लगी है, तो क्या आप समझते हैं कि जो आप किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है? और उसकी बेटी है, उसकी बहनें हैं, बहू है, उसकी बीवी है। आप उसके घर इस तरह दरवाजे तोड़ के जाएंगे तो वो क्या समझेगा कि डाकू आ गए? और डाकू के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है उसके साथ। गुफ्तगू आपने सुनी। परवेज इलाही का कांस्टेबल की शहादत पर गैर मुनासिब तबसरा। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर कांस्टेबल की शहादत का मजाक बना दिया। कहा कि शहीद किस बात का, क्या डाकू पकड़ने गया था? डाकू के साथ जो सलूक होता है वही इसके साथ हुआ है। चौधरी परवेज इलाही शहीद का मुकाम भूल गए। सोगवार खानदान का एहसास किया, ना रोते बिलखते बच्चों का ख्याल आया। शहीद के लवाहिकीन ही नहीं, बल्कि महकमे पुलिस भी इंतहाई तकलीफ से दो चार है। परवेज इलाही का कांस्टेबल की शहादत पर गैर मुनासिब तबसरा एक मरतबा फिर से आपको सुनवाते हैं। सर ये फरमाइएगा कि रात एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाकया पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन? शहीद केड़ी गल उसको गोली लगी है, तो क्या आप समझते हैं कि जो आप किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है? और उसकी बेटी है, उसकी बहनें हैं, बहू है, उसकी बीवी है। आप उसके घर इस तरह दरवाजे तोड़ के जाएंगे तो वो क्या समझेगा कि डाकू आ गए? और डाकू के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है। परवेज इलाही के कांस्टेबल की शहादत पर गैर मुनासिब तबसरे पर मुहतमिम आला जामिया नईमिया डॉक्टर रागिब नईमी और DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी की जानिब से मजम्मत की गई। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आपको दिखाते हैं। कोई सरकारी एहलकार ख़ास तौर पे जिसका ताल्लुक़ मुल्क में अमन व अमान कायम करने वाले अदारों के साथ हो, और वो अपनी यूनिफॉर्म में है या वो बाकायदा तौर पे यूनिफॉर्म में नहीं भी है, लेकिन वो अपने अफसरान की ईमा पर और उनके हुक्म को बजा लाते हुए किसी भी किस्म की एक्टिविटी करने जा रहा है जिसका बुनियादी मकसद मुल्क में अमन व अमान का क़याम है, या फिर दहशत गर्दों को पकड़ना है, या फिर ऐसे अनासिर की सरकोबी करना है जो कि मुल्क में अमन व अमान को तबाह व बर्बाद करने लगे हुए हैं। और
اس آرڈر کی تعمیل میں اگر وہ کسی طریقے سے شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جاتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو ہم شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اسے شہید ہی کہیں گے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ شہید نہیں ہے یا وہ کوئی ڈاکوں کی طرح کا کام کر رہا تھا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ایسا شخص شریعت اسلامیہ کو جانتا نہیں ہے اور نہ ہی اسے شریعت اسلامیہ کی گہرائی کے بارے میں پتہ ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عامت الناس اور خاص طور پہ سیاسی زعماء جو دین کو بھی سیاست کی طرح اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں اور دینی معاملات کے اوپر بغیر کسی رد و قضا کے اور بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں. بسا اوقات وہ رائے ان کے گلے پڑ جاتی ہے اور یہ رائے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے محترم اور بڑے پرانے سیاسی لیڈر ہیں جناب پرویز الہی صاحب، یہ بات ان کے گلے پڑ جائے گی اور پڑ کے چکی ہے کہ انہوں نے استہزاء کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ پولیس اہلکار کی شہادت کو عام موت قرار دیا بلکہ اس کی موت کو ڈاکوں کی موت کے جیسا قرار دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس انداز سے استہزاءً انہوں نے اس پورے معاملے کو ہنسی میں اڑا دیا قابل مذمت ہے. میرا یہ فرض تھا جب کانسٹیبل میرے ہاتھوں میں اس نے اپنی جان دی. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ شہید کا اس کے اوپر کوئی بات ایسی کر ہی نہیں سکتے بیکاز اس کا رتبہ ہماری سوچوں سے بھی زیادہ بلند ہے. جس بھی کسی شخص نے اس کو دیکھا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ اس نے اپنے فرض کی ادائیگی میں اپنی جان دی. لوگوں کی عزت آبرو کو بچانے کے لیے، جو لوگ دنگا فساد کر رہے تھے ان کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان دی. جس کسی کا اگر اس سے اختلاف ہے تو میں اس بات پر صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے جو درجات شہید کے بتائے ہیں آئی تھنک اس کے اوپر ہماری کوئی بحث بنتی نہیں. ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری اور ڈاکٹر راغب نعیمی کی مذمت آپ نے سنی. کن الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا جو کہ غیر مناسب قرار دیے گئے؟ پرویز الہی کا جو بیان تھا ایک مرتبہ پھر سے آپ کو سنواتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ رات ایک پولیس اہلکار شہید بھی ہوا جو واقعہ پیش آیا لاہور میں. شہید کیڑی گل تو کوئی ڈاکو پھڑن گئے سن؟ شہید کیڑی گل اس کو گولی لگی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کسی کے گھر چور ڈاکو جب جاتے ہیں کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ چور ہے ڈاکو ہے اور کون آ رہا ہے اور اس کی بیٹی ہے اس کی بہنیں ہیں بہو ہے اس کی بیوی ہے. آپ اس کے گھر اس طرح دروازے توڑ کے جائیں گے تو وہ کیا سمجھے گا کہ ڈاکو آ گئے اور ڈاکو کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہوا ہے اس کے ساتھ. گفتگو آپ نے سنی. پرویز الہی سے صحافی کے سوال پوچھنے پر کانسٹیبل کی شہادت کا مذاق بنایا گیا. کہا کہ شہید کس بات کا، کیا ڈاکو پکڑنے گیا تھا؟ ڈاکو کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوا ہے. چودھری پرویز الہی شہید کا مقام بھول گئے، سوگوار خاندان کا احساس کیا اور نہ ہی روتے بلکتے بچوں کا خیال آیا. شہید کے لواحقین ہی نہیں بلکہ محکمہ پولیس بھی انتہائی تکلیف سے دوچار ہے. پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ٹھوکر سے بابو صابو اور موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے. راستے بند ہونے سے ٹریفک جیم جبکہ ایمبولینسز بھی پھنس گئی ہیں. منڈی بہاؤدین جانے والے کنٹینرز کو روک کر چابی جو ہے وہ چھین لی گئی ہے جبکہ کنٹینرز روکنے سے ٹریفک بلاک ہوئی اور شہری خوار ہو رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پولیس کی مسافروں کو جی ٹی روڈ سے جانے کی ہدایت. اس حوالے سے عثمان خادم کمبو جائے وقوع پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. عثمان بتائیے گا کہ پولیس نے راستہ روکا ہوا ہے، جو مسافر ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں، مسافروں کے لیے کیا متبادل راستے کا انتظام کیا گیا ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت ٹھوکر نیاز بیگ کراس کر کے آگے آ کے کھڑا ہوں ملتان روڈ پہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے ملتان کے لیے ٹریفک جاتی ہے، موٹر وے کے لیے جاتی ہے اور بابو صابو انٹرچینج کی طرف جاتی ہے. لیکن بابو صابو انٹرچینج اور موٹر وے کی طرف جانے والے جو راستے ہیں ان کے اوپر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. جو کنٹینر یہاں سے گزر رہے تھے سامان لے کر جا رہے تھے لاہور سے، ان کو یہاں پہ لگا دیا گیا ہے اور جو رستے ہیں وہ موٹر وے کے اور بابو صابو انٹرچینج کے بند کر دیے گئے ہیں. جی ٹی روڈ کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے کہ جو شہری ہیں وہ جی ٹی روڈ سے جائیں، لیکن موٹر وے اور بابو صابو انٹرچینج کا راستہ بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو گئی ہے. لمبی قطاریں ہیں کئی کلومیٹر تک، جو چھوٹی بڑی گاڑیاں، موٹر سائیکل، بسیں، ٹرک یہاں پہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. شہریوں کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 2 ایمبولینسز پہلے یہاں پر پھنسی ہوئی تھی، ایک ایمبولینس اب یہاں سے نکل چکی ہے ٹریفک میں سے، لیکن ایک ابھی بھی ٹریفک جیم میں پھنسی ہوئی ہے. جبکہ ٹریفک پولیس نے یہ کہا ہے کہ جو متبادل راستہ ہے جی ٹی روڈ کا اسے استعمال کیا جائے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب
جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ کل صبح 7 بجے جو لانگ مارچ ہے وہ جی ٹی روڈ کے راستے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا، جس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ٹریفک پولیس جو ہے وہ جی ٹی روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو لاہور مکمل طور پہ کٹ آف ہو جائے گا، اسلام آباد جانے کے لیے کوئی بھی راستہ میسر نہیں ہوگا، اور شہری جو ہیں اپنے کاموں کے سلسلے میں کسی بھی ایمرجنسی یا کسی بھی معاملے کے سلسلے میں اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، لاہور سے باہر جانا چاہتے ہیں، ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان خادم، آپ کا بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ، حکومت کا کل موبائل سروس بند کرنے کا فیصلہ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موبائل سروس صبح سے بند کر دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ٹھوکر، ڈیفنس، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر موبائل سروس بند ہوگی۔ موبائل فون سروس بند کرنے کا فیصلہ لانگ مارچ روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ موبائل فون سروس پولیس کی نشاندہی پر مختلف علاقوں میں بند کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عمر اسلم سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا کن کن علاقوں میں موبائل سروس بند کی جائے گی؟ بالکل، تحریک انصاف کا لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے اور اسی سلسلے میں پنجاب بھر میں، لاہور سمیت پنجاب بھر میں جزوی طور پر موبائل فون سروس بند کیے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صوبے بھر کے 350 مقامات پر موبائل فون سروس بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کرنے کے لیے پنجاب میں پہلے ہی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ لاہور سے اسلام آباد جانے کے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو موبائل فون سروس بند کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف نے لاہور کے 20 اور پنجاب کے 350 مقامات پر موبائل فون سروس بند کرنے کی منظوری دی ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں جن میں ٹھوکر نیاز بیگ ہے، وہاں پر موبائل فون سروس بند رہے گی، جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈی ایچ اے ڈیفنس والی سائڈ پر بھی کچھ علاقوں میں جو ہے وہ موبائل فون سروس بند کی جائے گی۔ کرشن نگر کے علاقے میں بھی جو ہے وہ ذرائع کے مطابق موبائل فون جو ہے سروس بند کی جائے گی۔ موبائل فون سروس کے بند کرنے کا ٹائم سے تو آگاہ نہیں کیا گیا، لیکن کل صبح بھی جو ہے وہ یہی ذرائع کا کہنا ہے کہ موبائل فون سروس کو شہر کے مختلف علاقوں میں جزوی طور پر جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ حکومت کا واضح طور پر کہنا ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ لانگ مارچ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اسی سلسلے میں یہ لانگ مارچ میں انتشار مارچ ہے اور اس کو روکنے کے لیے جو ہے۔ ٹھیک ہے عمر اسلم، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کا کل ہونے والا مطالعہ پاکستان کا پرچہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پرچے کے دوبارہ انعقاد کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ لاہور بورڈ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ نہم کا امتحان شیڈول کے مطابق 26 مئی سے شروع ہوگا۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کا کل ہونے والا مطالعہ پاکستان کا پرچہ ملتوی کیا گیا ہے۔ لاہور بورڈ کے مطابق پرچے کا دوبارہ انعقاد کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ نہم کا امتحان شیڈول کے مطابق 26 مئی سے شروع ہوگا۔ 6 ایس ایچ اوز کے تقرر تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری نے تقرر تبادلے کیے ہیں، جبکہ عمران پٹھانا ایس ایچ او شفیق آباد تعینات، محمد رضا ایس ایچ او راولپنڈی سٹی تعینات، ناصر حمید ایس ایچ او کاہنہ تعینات، اکرام گجر ایس ایچ او شاد باغ تعینات، شاہزیب خان ایس ایچ او سبزہ زار تعینات، اختر حسین ایس ایچ او مصطفیٰ ٹاؤن تعینات کر دیے گئے ہیں۔ 6 ایس ایچ اوز کے تقرر تبادلے کیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری نے تقرر تبادلے کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔